बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनको जेल में डाला हुआ है और उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ है, उन पर बेशुमार झूठे बेबुनियाद मुकदमात इस वक्त दर्ज हैं और अदलिया पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो हर सूरत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में रखने में उनकी मदद करे। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को सजाएं भी सुनाई जाएं। ये मुसलसल हो रहा है और ये लाडला कंपनी इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है और ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि ये खबरें मुसलसल आ रही हैं। और आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और उन तक एक्सेस हुई पाकिस्तान के मीडिया के चंद लोगों की, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी आपसे शेयर करूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने इश्यूज उठाए हैं, बहुत अहम बातें की हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है और बलूचिस्तान में ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने हमले किए हैं और मिसाइल दागे हैं और एक जंगजुओं के ठिकाने को निशाना बनाया है। 2 हमलों की तस्दीक की जा रही है और ये खबर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के ऑफिशल्स बिल्कुल खामोश हैं। हमारे मुल्क के जो तर्जुमान हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और ये खबर सबसे पहले ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ने दी, ईरान के सरकारी ज़राए बलाग ने दी, उसके बाद ये खबर रॉयटर्स ने भी दी और ये खबर फिर अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया और अब कुछ देर पहले टाइम्स ऑफ इंडिया भी, यानी कि हिंदुस्तान का मीडिया भी ये खबर दे रहा है और ये मुसलसल खबर ब्रेक हो रही है पूरी दुनिया में। ये खबरें यहाँ तक कि इसराइल का मीडिया भी यरूशलेम से ये खबरें शाया कर रहा है और अपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए इस बात को तस्दीक कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्काम इस बारे में मुसलसल खामोश हैं और किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दे रहे जब तक मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो पाकिस्तान के हुक्काम, अगर उनको फुर्सत मिले तो ज़रूर इस मामले पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पिछले 21 माह में सिर्फ एक ही फोकस है, एक ही टारगेट है पाकिस्तान के तमाम इदारों का, पाकिस्तान की तमाम हुकूमती मशीनरी का, कि किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को क्रश करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को क्रश करना है, डिमोलिश करना है। और एक सबसे बड़ी सियासी जमात जो कि विफाक की अलामत है, और सियासी जमातें कोई भी हों, वो सियासी जमातें ही पाकिस्तान को, क्या किसी भी मुल्क में सियासी जमातें ही मुत्तहिद रखती हैं और एक दूसरे को जोड़ के रखती हैं। पाकिस्तान के अवाम को जोड़ने में अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो सियासी जमातें हैं। दुनिया भर की तरह यही एक आलमी असूल है, लेकिन हमारे यहाँ सियासी जमातों को क्रश किया जाता है, पॉपुलर लीडरशिप को किल किया जाता है और उनको क्रश करने का काम किया जाता है ताकि ये पॉपुलर लीडरशिप आगे बढ़कर कोई अच्छे फैसले ना कर सके। मुस्तहकम हुकूमतें आएंगी तो इदारे मजबूत होंगे, शख्सियात कमज़ोर होंगी और आईने पाकिस्तान के तहत और पार्लिमान बालादस्त होगी, आईने पाकिस्तान के तहत मामला चलाए जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा। ये सब कुछ किया जा रहा है और अब जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और इस बारे में पाकिस्तान के हुक्काम मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इसलिए जनाब, पाकिस्तान की तरफ भी तवज्जो दे देनी चाहिए। काकड़ हुकूमत कहाँ है कुछ पता नहीं, हमारा दफ्तर खारजा कहाँ है कुछ पता नहीं और किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं आ रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज अडयाला जेल में, क्योंकि इस वक्त हुकूमती मशीनरी, निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन, FIA, नैब, तमाम के तमाम इदारे, सरकारी और गैर सरकारी, तमाम के तमाम मिलकर सिर्फ एक काम पे लगे हुए हैं और वो काम है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को और पाकिस्तान के अवाम की जनरल विल को दबाना है और उसको क्रश करना है। और उसके लिए ऐसे ऐसे फैसले सादर किए जा रहे हैं जिनको कानूनदान, आईनी माहिरीन अदालत के दामन पर धब्बा करार दे रहे हैं, पाकिस्तान की अदालती तारीख में स्याह तरीन धब्बा करार दे रहे हैं। और वो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनडायरेक्टली डिमोलिश करने का और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हिस्सा डाला है, कोर्ट नंबर 1, बेंच नंबर 1, काजी फाइज ईसा साहब ने, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मामला इस हद तक खराब हो रहे हैं कि ये फैसला कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि
آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر جنرل باجوہ نے کہا کہ اچھے بچوں کی طرح رہو، 2/3 اکثریت دلا دوں گا ورنہ کیسز میں پھنسایا جائے گا اور الیکشن میں محض 30 نشستیں آپ کو ملیں گی۔ عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہ انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور جب ہم نے انکار کیا تو اس کے بعد وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا عمران خان نے کہ 8 فروری کو ان کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا اور یہ حیران و پریشان رہ جائیں گے، اور یہ پہلا الیکشن ہے ماضی میں جتنے انتخابات ہوئے امیدوار ووٹر کے پیچھے ہوتے تھے، اس بار ووٹر امیدوار کو تلاش کر کے ووٹ دیں گے اور وہ تلاش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا امیدوار کون ہے، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ سچویشن انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو بڑا سرپرائز ملے گا۔ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے، تھوڑا جذباتی ہے، کراچی سے لاہور جانا ہوتا ہے تو کوئٹہ پہنچ جاتا ہے، کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں پھر ہمیں ان کی وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو ڈس اون نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جذباتی ہے، اور یہ بات اس میں درست ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بناتے ہیں اور ماحول بناتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک سچویشن چونکہ تھوڑی سی ڈاواڈول ہے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس مسلمان ہیں اور مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ قرآن سب کے لیے ہے اور ہمارا کام ہے یاد کروانا۔ انصاف کے نظام پر یقین نہیں چاہتا ہوں ٹرائل لائیو دکھایا جائے اور چاہتا ہوں قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لندن پلان کے تحت جمہوریت کو روندا جا رہا ہے اور لندن پلان میں یہ سب کچھ طے ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے، اس میں لندن پلان سے مختلف کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی واقعات میں عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کیپٹل ہل واقعے میں CCTV کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ کور کمانڈر ہاؤس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور GH2 کی CCTV فوٹیج کس نے چوری کی؟ لوگ بیوقوف نہیں، وہ جانتے ہیں کہ فوٹیج چوری کرنے کے وسائل کس کے پاس ہیں۔ 9 مئی لندن پلان ایگریمنٹ کا حصہ ہے اور لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کیا جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ICU پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ امجد خان نیازی میاں والی سے پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن، پولیس، FIA سب لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہیں اور PTI کی پہلی اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑا دیا گیا، انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ 8 فروری کو انہیں وہ جھٹکا لگے گا کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے، اور یہ ڈرے ہوئے ہیں 8 فروری سے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے تمام ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو 21 ماہ اور خاص طور پہ 25 مئی 2022 اور پھر 9 مئی کے بعد جو ان پر ظلم و ستم ہوا، وہ ظلم و ستم کوئی بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے لوگوں کو بے لباس کیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بے توقیری کی گئی، چار دیواری کو پامال کیا گیا، وہ سب کچھ پاکستان کے عوام نہیں بھول سکتے۔ پبلک کو نہیں روکا جا سکتا، عمران خان صاحب نے کہا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ پلان C بھی موجود ہے اور ایک اور پلان بھی بنا ہوا ہے۔ حکومت گرائے جانے کے باوجود جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے، جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن مسائل کا واحد حل ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ کیسز کی بارش ہوگی، اور کیا حکومت گرانے کی سازش کو ایکسپوز کرنا عمران خان صاحب نے کہا کہ غداری ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ ملک صرف سرمایہ کاری سے اس دلدل سے نکل سکتا ہے جو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہیں جن کی سرمایہ کاری سے یہ ملک اٹھ سکتا ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ اوورسیز پاکستانی بھی جانتے ہیں اور جو لاڈلا کمپنی ہے وہ بھی جانتی ہے۔ ہم کہہ کر تھک چکے ہیں کہ 9 مئی واقعات پر آزادانہ انکوائری کروائی جائے۔ کبھی فوج کے خلاف کچھ نہیں کیا، جب مجھ پر گولیاں چلیں ہم نے اس وقت بھی
کچھ نہیں کیا. کئی لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کئی لوگوں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ کر گئے تو میں نے شکر ادا کیا کہ ان سے جان چھوٹی اور یہ خود بخود ہی بے نقاب ہو گئے. بیرسٹر گوہر کے دروازے توڑ کر بھی گھر میں گھس گئے. انہوں نے کہا شیخ رشید نے بڑا ساتھ دیا. عمران خان صاحب نے کہا پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا. میرا یا بشرا بی بی کا پاور کوریڈور میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر نے وہ حرکتیں کی جو آج تک کسی نے نہیں کی. بزدل دشمن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. وہی حرکتیں الیکشن کمیشن نے کی ہیں. لوگ جب فیصلہ کر لیتے ہیں پھر جو مرضی پروپیگنڈا کیا جائے کامیاب نہیں ہوتا. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اور بھی انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قانون ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہوتے ہیں. 2 صوبوں میں حکومتوں کو تحلیل کیا، 90 روز میں الیکشن نہیں کروائے. اکتوبر میں الیکشن ہونا تھے تب بھی نہیں ہوئے. آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. پلان سی کے بارے میں 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے. پی ٹی آئی کی انڈر 19 ٹیم کو بھی انتخابی مہم چلانے نہیں دی جا رہی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ مجھے ضمانت ملی مگر جیل کے دروازے سے دوبارہ اٹھا لیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. بلے کا نشان لے لیا، اس کو بھی قبول کر لیا. اب جو امیدوار اپنی انتخابی مہم کے لیے نکلتا ہے اسے بھی اٹھا لیا جاتا ہے. موجودہ صورتحال میں الیکشن نہ قوم قبول کرے گی اور نہ ہی عالمی برادری. یہ الیکشن بس ایک کاروائی ہوگی، ایک فساد ہوگا. یہ الیکشن ایک مذاق اور ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ وہ ڈرامہ ہے جس کی آخری قسط لوگوں نے پہلے دیکھ لی ہے. پی ٹی آئی حکومت گرانے والی پارٹیاں آج اکٹھی کیوں نہیں؟ بلاور اور شہباز ایک دوسرے کے گیت گاتے تھے، یہ آگے چل کر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور پی ٹی آئی سے چھٹکارے کے لیے غیر فطری اتحاد بنایا گیا. ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کھوکھلی ہو چکی ہے اور کھوکھلی ہوگی. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اور جو عدت والا کیس سننے والے جج ہیں، جج قدرت اللہ صاحب، مجسٹریٹ جو ہیں، ان پہ اتنا دباؤ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور وہ منتیں کر رہے ہیں کہ اتنا ظلم مت کریں، اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹا کیس ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کیس چلانا ہے. اور اس کے باوجود کہ اتنا پریشر ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں پوری بات نہیں کرنا چاہتا اور بری بات کر دی تو پھر سارا سامنے آ جائیں گی چیزیں. تو بہرحال ایک ابھی جو آج کل پیش رفت ہوئی اڈیالہ جیل میں ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی. بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں فوراً جیل سے جانا پڑا، لیکن اس پہ بھی ادھم مچایا گیا، بہت زیادہ شور مچایا گیا اور ان آؤٹ ٹائم چیک کیے گئے. لیکن اس کے باوجود فرد جرم عائد کر دی گئی. اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد پھر ایک اور کام کیا گیا، جو حکم آیا. فرد جرم تو عائد کر دیا کیونکہ حکم تھا، اور اس کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے یہ کام کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ناجائز تعلقات کے جو الزامات تھا وہ واپس لے لیے اور وہ کیس ختم کر دیا. یعنی جو کیس ہوا اس کا آدھے سے زیادہ الزامات ویسے ختم ہو گئے ہیں. اور پہلے گند اچھالا گیا، باقاعدہ طور پہ گند اچھالا گیا، اور خاور مانیکا کے ذریعے اور اس کے ملازمین کے ذریعے، پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، ان کے ذریعے پہلے گند اچھالا گیا. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ناجائز تعلقات کے الزامات کا کیس ختم کر دیا گیا ہے. یہ ہے اصل میں معاملہ. پہلے خوب غلاظتوں کا ڈھیر، کیونکہ یہ خود غلاظتوں کے پلے ہوئے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے سیکشن 496 بی کے الزامات کا کیس ڈراپ کر دیا. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف صرف عدت میں نکاح کی حد تک فرد جرم عائد کیا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ مینورنگ ہو رہی ہے. اور 18 جنوری کو عدالت نے استغاثہ کے گواہ طلب کر لی. پاک پتن سے خاور مانیکا کے ملازم لطیف نے ناجائز تعلقات سے متعلق گواہی دی تھی، اور وہ گواہی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی اور لوگوں کو بلا کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی گئی کہ جناب یہ ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں. اس سے زیادہ گند اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ غلاظت پہلے کبھی نہیں دیکھی. قانونی طور پر 496 بی میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. عدالت نے کہا شکر ہے عدالت 496 بی کی حد تک چارج ڈراپ کر رہی ہے. عمران خان اور بشرا بی بی پر صرف 496 کا چارج عائد کیا گیا.
گواہ لطیف نے 6 سال قبل کے واقعات کا الزام عمران خان اور بشرا بی پر لگایا تھا، اور اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاور مانیکا کے جو بھائی ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ تھی اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔